बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सबक शुरू हो चुका है उर्दू। हम पढ़ेंगे उर्दू जमात पंजुम। जी जमात पंजुम, हमारा ये सबक का उन्वान है कुदरती माहौल, जो आपके निसाबी किताब में मौजूद है। सबक नंबर 15। सबक नंबर 15 का आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। कुदरती माहौल का सबक है सबक नंबर 15 और हमारा लेक्चर नंबर है 2। जमात पंजुम, आज के हासिलात ताल्लुम क्या हैं? आज हम इस सबक में 2 चीज़ें सीख सकेंगे। सबसे पहली ये कि मतन को यानी नसर को पढ़कर सवालात के जवाबात दे सकें, और दूसरा है मतन को फ़हम के साथ पढ़ सकें, फ़हम से पढ़ सकें, समझ कर पढ़ सकें। अब हम देखते हैं कि हम इस्लामी नुक्ता नज़र से इस सबक को कैसे समझेंगे, और आज की हमारी जो कुरान करीम की आयत है वो हमें इस सबक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए किस तरह मदद फराहम कर रही है। तो हम देखते हैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर है 205। उसकी मैं तिलावत कर रही हूँ और बता रही हूँ मफहूम भी। और जब वो तुम्हारे पास से दूर होते हैं तो उनकी सारी भाग दौड़ इसलिए होती है कि वो ज़मीन में फसाद बचाएं, खेती और नस्ल को तबाह करें, और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। हमारा जैसा कि उन्वान था सबक का कुदरती माहौल, और इस कुदरती माहौल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि तुम्हें जो ज़मीन दी गई है वो ज़मीन तुम्हारे रहने के लिए है, और तुम्हें वो नेमत दी गई है, तुम इसकी कदर करो। वो ज़मीन तुम्हारी है, तुम उसकी कदर करो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि ज़मीन पर फसाद बर्पा करने वाले ग्रोहों में से ना हो जाओ। यानी 2 ग्रोह हैं। एक वो ग्रोह है जो कि सलामती और अमन का पैगाम देता है। वो ग्रोह दरअसल अंबिया पर ईमान लाने वाला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करने वाला है। इस्लाम है अमन और आतशी का मजहब, जबकि शैतान फैलाता है फसाद, शर और बुराइयां डालता है, वसवसे डालता है इंसानों के दिलों में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समझाते हैं कि तुम कुरान पाक की इन आयात को समझो कि कुरान पाक की आयात में परवरदिगार आलम हमसे क्या कहना चाह रहा है। जब तुम्हारे पास से दूर होते हैं कौन लोग? वो लोग जो शर फैलाते हैं, जो फसाद बर्पा करते हैं। जब वो तुम्हारे पास होते हैं तो कहते हैं हम तो तुम में से हैं, और जब वो तुमसे दूर हो जाते हैं तो वो ज़मीन पर शर फैलाते हैं, वो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। उनका मकसद होता है कि वो खेती को, खेती है फसलें, और नस्ल भी उस खेती में ही शुमार होती है, क्योंकि नस्ल दर नस्ल यानी जैसे खेत बढ़ते चले जाते हैं, खेत फसल उगती है, कटती है, उगती है, कटती है, इस तरह नस्लें भी आती और जाती हैं। तो उनका ये मकसद है कि वो तबाह कर दें फसल को भी और नस्ल को भी, और अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता। तो तुम उस ग्रोह में से ना हो जाना जो ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं और जो खेती को ख़राब करते हैं। तो खेती से मुराद, हम आज के सबक से मुराद लेते हैं कि कुदरती माहौल में मौजूद दरख्त और पौधे अल्लाह ताला की खेती है, हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे ही फ़ायदे के लिए हैं। जी जमात पंजुम, आज के इस सबक से आपने सीखा होगा कि हम इस कुदरती माहौल की हिफाजत कैसे करते हैं और अल्लाह ताला किस चीज़ को नापसंद फरमाता है। तो हमने नापसंद लोगों में शुमार नहीं होना। हम अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन मखलूक हैं, सबसे बेहतरीन मजहब के बेहतरीन मानने वाले हैं। हमारे नबी जो पैगाम देते हैं हम उस पर अमल करते हैं। जी जमात पंजुम, हम अपने सबक पर वापस आते हैं। सबक पर दोहराई पे मैं जाती हूँ तो सवाल मेरे पास है कि फ़ाइल की फ़ेल से मुताबिकत के असूल बयान करें। मैं इससे पहले आपको असूल बयान कर चुकी हूँ, तो ज़रा मुझे बताइए फ़ेल से फ़ाइल की मुताबिकत के असूल क्या क्या होने चाहिए? जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आइए अब इन्हीं असूलों को मद्देनज़र रखते हुए
ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس سے پہلے کیا کام کریں گے۔ تو میرے پاس تھوڑا سا قدرتی ماحول سے ہی اس متعلق سوال ہے کہ قدرتی ماحول کس کو کہتے ہیں، اس میں کیا کیا شامل ہے؟ تو بتائیے آپ کے قدرتی ماحول میں کیا کیا شامل ہے اور قدرتی ماحول کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ قدرتی ماحول کسے کہتے ہیں۔ جی 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 بالکل، شاباش، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ قدرتی ماحول کی تعریف بھی آپ نے بالکل ٹھیک بتائی کہ قدرتی ماحول جو اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا گیا ہمارے ارد گرد کا ماحول قدرتی ماحول کہلاتا ہے، اور اس میں تمام زمین میں موجود تمام مخلوقات، درخت، پودے، سمندر، دریا، یہ تمام شامل ہیں اس کے اندر۔ سوال دوسرا ہے کہ شہروں کا قدرتی ماحول کیسا ہوتا ہے؟ تو اب آپ بتائیے شہروں کا قدرتی ماحول کیسا ہوتا ہے؟ جی ہاں، شہروں کا قدرتی ماحول ایسا ہے کہ زمین جو لوگ ہیں، زیادہ آبادی ہوتی ہے شہروں میں، وسائل زیادہ ہوتے ہیں، اور یہاں کی فضا جو ہے وہ کارخانوں کی وجہ سے یا گاڑیوں کی وجہ سے تھوڑی سی آلودہ ہو جاتی ہے، کیونکہ گاؤں میں نہ تو کارخانے ہوتے ہیں اور نہ ہی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ تو بہت سے لوگ جیسے گاؤں میں بھی رہتے ہیں تو گاؤں کے لوگ کرتے ہیں کھیتی باڑی، وہاں کی فضا جو ہے صاف ستھری ہے اور جراثیم سے پاک بھی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں پر گاڑیوں اور کارخانوں کا دھواں وغیرہ ہوتا ہے، نیز یہاں پہ آبادی بھی بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں شاباش، ہم اب آگے جاتے ہیں اپنے آج کے اعلان سبق پر۔ ہم آج کریں گے نصف سبق کی فہم کے ساتھ بلند خوانی، اور اس کے بعد ڈھونڈیں گے سوالات کے جوابات۔ جماعت پنجم، ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے سے پہلے ہم پڑھیں گے کچھ خاص الفاظ ہیں جو آپ کے سبق کے متن میں سے لیے گئے ہیں، جس کو میں بتاتی ہوں کہ اس کے معنی بھی کیا ہوں گے۔ میں اس کو درست تلفظ کے ساتھ بولنے کی کوشش کروں گی اور امید ہے کہ آپ لوگ اس تلفظ کو دہرائیں گے۔ حدود، دوسرا لفظ ہے اگائے۔ حدود ہے جمع حد کی، اور حد کہا جاتا ہے باؤنڈریز کو۔ اگائے یعنی پیدا کیے۔ تیسرا لفظ ہے درکار، درکار یعنی چاہیے، جو آپ کو ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے بیشتر، بیشتر کا مطلب ہے زیادہ تر۔ اگلا ہے آراستہ، آراستہ کا مطلب ہے سجا ہوا۔ آخری لفظ ہے استقبال، استقبال کرنا، خوش آمدید کہنا۔ جماعت پنجم، ہم اب سبق کا متن سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ سبق کا متن آپ کے سامنے ہے۔ قاسم اپنے ابو کے ساتھ پہلی بار گاؤں جا رہا تھا۔ جماعت پنجم، آپ کے سامنے آپ کی بک کھلی ہوئی ہوگی اور مجھے امید ہے سلائیڈ پر آپ اس کو سمجھ سکتے ہوں گے، تو آپ اس کو وضاحت کے ساتھ پڑھنے کے لیے اور فہم کے ساتھ سمجھنے کے لیے سلائیڈ پہ بھی نظر رکھیں کہ وہ شہر میں رہتا تھا اور اسے گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تو قاسم حیرانی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اسے دور دور تک وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے کھیت نظر آ رہے تھے۔ کھیتوں کے کنارے بڑے بڑے درخت تھے۔ جماعت پنجم، میرا مقصد یہ پڑھانے کا ہے کہ آپ میری پڑھائے ہوئے متن کو سمجھ لیں۔ جب آپ سمجھ لیں گے نا تو اس کے بعد ہمارے لیے آپ سے جوابات لینا آسان ہو جائے گا، اور آپ بھی جواب آسانی سے دے سکیں، کیونکہ آپ کی سننے کی صلاحیت کا مظاہرہ ہونے والا ہے۔ تو کیا ہے یہ کہ وہ اس منظر سے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کون؟ قاسم۔ اس کے ابو اسے ہر کھیت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس میں کون سی فصل ہے۔ قاسم کو یہ ساری باتیں بہت دلچسپ لگ رہی تھیں۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ جو گندم، چاول، سبزیاں اور پھل وغیرہ وہ کھاتا ہے وہ کتنی محنت سے اگائے جاتے ہیں۔ ان کو اگانے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے، عرصہ مدت، اور دن رات کی محنت سے ہمارے سامنے کھانے کی چیزیں تیار ہو کر آتی ہیں۔ کتنی محنت سے کسان ہمارے لیے یہ چیزیں اگاتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ گاڑی چلتی جا رہی تھی۔ اب وہ کھیتوں سے گزر کر آبادی کی طرف آ گئے، یعنی کھیت ختم ہو گئے، اور اب قاسم اپنے ابو جان کے ساتھ اب آبادی کی حدود میں شامل ہو گیا۔ قاسم کو بہت سے گھر نظر آئے جن میں بیشتر مٹی کے بنے ہوئے تھے اور کہیں کہیں شہروں جیسے پکے گھر بھی تھے۔ قاسم کو مٹی کے بنے ہوئے گھر بہت اچھے لگ رہے تھے۔ وہ اپنے ابو سے پوچھنے لگا کیا اس کے دادا کا گھر بھی مٹی کا بنا ہوا تھا؟
اس کے ابو نے بتایا کہ اس زمانے میں گھر اینٹوں اور گارے سے ہی بنائے جاتے تھے۔ گارا کیا ہوتا ہے؟ گارا ہوتا ہے گوندھی ہوئی مٹی، پانی سے گوندھی جانے والی مٹی۔ یہ گھر بہت سادہ، خوبصورت اور فطرت کے قریب ہوتے تھے۔ اب جو پکے گھر بنائے جاتے ہیں وہ انسانوں کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہوتے ہیں۔ جدید سہولیات اس زمانے کے مطابق جدید نئی سہولیات۔ باتیں کرتے کرتے قاسم اور اس کے ابو اس کے چچا کے گھر پہنچے۔ اس کے چچا نے ان کا خوش دلی سے استقبال کیا، خوش دلی سے، بہت اچھے دل کے ساتھ۔ وہ سب گھر والوں کے ساتھ ملے۔ قاسم نے دیکھا کہ اس کی چچی جان مٹی کے چولہے میں لکڑیاں جلا کر کھانا بنا رہی تھیں۔ قاسم کو یہ منظر بہت خوبصورت لگا۔ اس کی چچی نے اسے بتایا کہ لکڑیوں کی آگ پر مٹی کے برتن میں پکایا گیا کھانا بہت لذیذ اور صحت بخش ہوتا ہے، صحت بخش، صحت دینے والا۔ اسی طرح مٹی کے گھڑے میں رکھا ہوا پانی قدرتی طور پر جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ مٹی جراثیم کش ہوتی ہے، جراثیم کش، جراثیم ختم کرنے والی۔ قاسم نے جب گھڑے سے پانی پیا تو اسے اس کی خوشبو اور ذائقہ بہت پسند آیا۔ اس کے بعد قاسم کے چچا اسے کھیتوں کی سیر کے لیے لے گئے۔ وہاں کچھ لوگ کام کر رہے تھے۔ چچا جان نے بتایا کہ یہ کھیت میں کھاد ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کھاد کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں بھی بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ بایو کھاد ایک نئی طرح کی کھاد ہے جو قدرتی عناصر سے تیار کی جاتی ہے اور اس میں مضر صحت اثرات نہیں ہوتے۔ کیمیائی کھاد کے نقصانات سے بچنے کے لیے یہ نئی طرز کی کھاد متعارف کروائی گئی ہے۔ جی جماعت پنجو، میرا سبق کا متن یہ مکمل ہوا ہے اور اب میں آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں کہ چھوٹی سی ہم کرنے جا رہے ہیں سرگرمی، جس میں ہم ان سوالوں کے جوابات بھی دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبق کے اس حصے میں دیہاتی زندگی کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں ان کی ایک فہرست بنانی ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہم اس متن کو پڑھیں گے اور آپ مجھے توجہ سے سنیں گے تو ہم میرے دیے گئے سوالوں کے جواب آپ لوگ دے سکیں گے۔ تو میں نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے بنانی ہے ایک فہرست، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ بنائیے ایک فہرست، جو دیا گیا متن ہے اس میں سے جو باتیں آپ نے دیہاتی زندگی کی جو خوبیاں پڑھی ہیں اور سنی ہیں۔ جماعت پنجم، اس ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور اپنی وہ سرگرمی کیجئے۔ جی جماعت پنجم، آپ لوگوں نے وہ فہرست بنا لی، اگر فہرست میں آپ نے نمبر شمار دیا؟ جی ہاں، شاباش، یہی اچھے بچوں والی بات ہوتی ہے کہ آپ فہرست میں اس کو نمبر وائز لکھیں، 1 2 3 4 5 6۔ تو خوبیوں کی فہرست بنانے کے لیے بھی آپ نے 1 2 3 4 5 6 کی فہرست بنانی تھی۔ بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد یہ گروہی سرگرمی، گروہی سرگرمی میں ہم کریں گے کہ طلبہ گروہوں میں کام کرتے ہوئے ایک چارٹ پر متن کے مطابق گاؤں کا منظر بنائیں گے۔ جیسے ایک منظر قاسم کے گاؤں کی طرف جانے کا ہو، اگلا گروہ گاؤں میں داخل ہونے کا منظر بنائے، اسی طرح تمام مناظر بنائے جائیں۔ آپ لوگوں نے ایک تصویری کہانی دیکھی ہوگی اور اس کی مطابق مشق میں بھی وہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ تصویری کہانی جماعت دوم، سوم اور چہارم کے حاصلات تعلم میں موجود ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے وہ سرگرمی ضرور کی ہوئی ہوگی کہ آپ کو دی جاتی ہے ایک تصویری کہانی، اس میں نمبر شمار 1 2 3 4 5۔ ہم نے پہلے ایک تصویر کو سمجھنا ہے، دوسری کو، تیسری کو، چوتھی کو اور پھر پانچویں کو، پھر اس کے مطابق کہانی ایک ذہن میں بنا لینی ہے اور پھر اسے ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کر کے لکھ دینا ہے۔ تو اسی طرح اب آپ نے وہ کہانی لکھنی نہیں ہے بلکہ اس منظر کو اپنے الفاظ میں بیان کر کے تحریر کرنا ہے، اور وہ ہم تحریر کریں گے ایک تصویر کی صورت میں، یعنی ہم بنائیں گے منظر۔ جماعت پنجم، آپ کے نصابی کتاب میں مشق دی جا رہی ہے، یعنی جو ہم نے متن پڑھا تھا اس سے متعلق سوالات کے جوابات ہم دیں گے اب تحریری صورت میں۔ سوال نمبر 1 ہے، قاسم گاؤں کو حیرانی سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ سوال نمبر 2 ہے، گاؤں کے گھر کس چیز سے بنتے ہیں؟ سوال نمبر 3، پکے گھر انسانوں کے لیے کیسے فائدہ مند ہیں؟ سوال نمبر 4، گاؤں اور شہر کے ماحول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ یہ سوالات پڑھیے اور اس کے بعد اس کے جوابات آپ نے خود اپنی کاپی پر خوش خط کر کے لکھنے ہیں۔
जमात पंजुम, अब आपके लिए एक वर्कशीट है। वर्कशीट है ये 2 सफ़ात, उसमें हमारे पास सवालात हैं 2। यानी मैंने पहला सवाल आपके लिए बनाया तफहीम का। तफहीम हमने देनी है। तफहीम में क्या है, आपको एक दिया जा रहा है इक्तबास। आपने इस इक्तबास को पढ़ना है, समझना है और इस इक्तबास से मुतल्लिक सवालात के जवाबात दी गई जगह पर लिखने हैं। जमात पंजुम, दूसरा सफ़ा आपके सामने है। चौथा सवाल यहाँ पर है, लेकिन उसके बाद दूसरा सवाल है आपके लिए अल्फाज व तराकीब के जुमले बनाए। तो पहला लफ्ज़ है खसूसियत, आबो हवा, सेहत बख्श, बाहमी रवाबित और किस्सा गोई। आपने इन अल्फाज के जुमले भी इसी वर्कशीट पर ही बनाने हैं। जमात पंजुम, उम्मीद है कि आपने आज के हासिलात ताल्लुम में यानी पैराग्राफ को समझना और उसके सवालात के जवाब देना सीख गए होंगे। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।